बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पर। हुकूमत का मुहर्रम उल हराम के दौरान क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद के साथ मजालिस और जुलूसों की इजाज़त देने का फैसला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और मुमताज़ जिया उलमा इकराम के दरमियान मुलाकात में क़वाइद व ज़वाबित को हतमी शक्ल दे दी गई। तय पाने वाली तजावीज़ के रोशनी में मुतफ़िका SOPs पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से मंजूरी के बाद सूबों और उलमा इकराम को भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने और कोरोना वायरस से एहतियाती तदबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत मुल्कों में से है जहां कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आई। मुस्बत रुझान हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर मोईद यूसुफ की मुलाकात। बैरून ममालिक फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बताया कि अब तक 70 मुल्कों से 2,25,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के हवाले से इंतज़ामात और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। CPEC में ईरान के शामिल होने और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फ़ायदा सबको होगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, अब खुद तनहा हो चुका है। भारतीय सफारतकार कुलभूषण की बात सुने बगैर चले गए। भारत की बदनीयती खुलकर सामने आ गई, ये रसाई नहीं चाहते थे। इमरान खान अपनी ज़ात नहीं मुल्क कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एहतजाजी धमकियों से खतरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का पार्टी और बिजनेस कम्युनिटी समेत दीगर वफूद से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में साफ और सरसब्ज पंजाब मुहिम के तहत पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शजरकारी आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। हमें अवाम में शजरकारी की अहमियत का शऊर बेदार करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मानसेरा के सियाहती मुकाम शोग्रान में सड़कों की तामीर के 3 मनसूबे का मुसंगे बुनियाद रख दिया। सड़कों की मजमूई लंबाई 35 किलोमीटर है। तामीर पर 14 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, सूबाई हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सियाहत के फ़रोग़ के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दामात उठा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,000 मरीजों ने वायरस को शिकस्त दी। अब तक 1,83,737 अफराद सेहतयाब हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 70,787 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,085 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि 49 अफराद जावा हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,92,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,39,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। 82,85,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो गए। अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। तादाद 1,41,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में एहसास कैश प्रोग्राम के तहत अब तक 156 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम तकसीम। सिंध में 46 अरब से ज़ायद, पंजाब में 70 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 26 अरब से ज़ायद, जबकि बलूचिस्तान में 7 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मुस्तहिकीन तक तकसीम की जा चुकी है। और महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ीरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हुई।
لائنز آپ نے جانی ہے، پڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت نے محرم الحرام کے دوران قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ مجالس اور جلوسوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ممتاز شیعہ علماء کرام کے درمیان اجلاس میں قواعد و ضوابط کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ صدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر علماء مشائخ کے تعاون کو سراہا اور توقع ظاہر کی ہے کہ ایک بار پھر اسی طرح کا تعاون کیا جائے گا۔ ملاقات میں طے پانے والی تجاویز کی روشنی میں متفقہ SOPs وضع کر لیے گئے ہیں، جنہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے منظوری کے بعد صوبوں اور علماء کرام کو بھیجا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں شامل ہے جہاں پڑوسی ملک بھارت کے برعکس کرونا وائرس کے مریضوں اور شرح اموات میں کمی آئی ہے۔ آج ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ مثبت رجحان ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کا نتیجہ ہے اور قوم حکومت کی جانب سے جاری کردہ قواعد و ضوابط پر عمل کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے قوم پر زور دیا کہ اس مثبت رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ سادگی کے ساتھ منائیں گے تاکہ گزشتہ عید کی طرح لاپرواہی کو نہ دہرایا جائے، جبکہ احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان سے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹر معید یوسف نے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے وزیراعظم کو کورونا کے تناظر میں بیرون ممالک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ مشکل کی گھڑی میں بیرون ملک پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے وزیراعظم کے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ اب تک تقریباً 70 ملکوں سے 2,50,000 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ CPEC میں ایران کے شامل ہونے اور افغانستان میں قیام امن کا فائدہ سب کو ہوگا۔ یہ بھارت کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا لیکن اب خود تنہا ہو چکا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ CPEC پر ایران کی شمولیت بھارت کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ بھارتی حکومت پر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین اور بھارت میں کشیدگی سے کئی بھارتی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ نیپال کی پارلیمنٹ کو قرارداد کے ذریعے مطالبات پیش کرنے پڑ گئے ہیں۔ بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں بھی پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی سفارتکار کلبھوشن کو کوئی بات سنے بغیر چلے گئے، جبکہ بھارتی سفارتکار بات کرنے سے کتراتے رہے۔ کلبھوشن پکارتا رہا، بھارتی سفارتکار دم دبا کر بھاگ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ بھارت کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ رسائی نہیں چاہتے تھے، انہیں شیشے پر اعتراض تھا، وہ بھی ہٹا دیا گیا۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار بھی ہٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی پیش نظر کلبھوشن کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، پتہ نہیں کیا کر لیتے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ 2007 اور 2009 کے دوران بھی چینی بحران پیدا ہوا تھا۔ وزیراعظم نے وعدے کے مطابق کمیشن رپورٹ پبلک کی۔ آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، لیکن جب اوپر کی سطح پر تبدیلی آتی ہے تو بنیادی فرق پڑتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شہزاد اکبر نے کہا کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ کے بعد ہر ادارہ اپنے قانون کے تحت کارروائی کرے گا۔ 7 مختلف ایکشن تجاویز کیے گئے ہیں جن پر مختلف اداروں کی کارروائی کرنا تھی۔ نیب آرڈیننس کے تحت وہ تمام سبسڈیز کو دیکھ سکتا ہے۔ نیب کو ایک سبسڈی سے متعلق انکوائری دی جا رہی ہے۔ حکومت نے ایک ریفرنس بھیج دیا۔ اسٹیٹ بینک کو تنہا کیا گیا کہ شوگر ایکسپورٹ پر لیے گئے قرضوں کی تحقیقات کرے۔ اپنا چیک رکھے، وہ واچ ڈاگ ہے۔ اس نے اپنا کام کرتے ہوئے کارٹلائزیشن کی نشاندہی کی اور وہ ادارے جو کارٹلائزیشن میں ملوث تھے ان کے اوپر اپنے قانون کے مطابق فائن عائد کیا، جو سن 2009 میں ہی جیسے ہی فائن عائد ہوا ان کے اوپر وہ پوری ایک تحقیق انکوائری ہوئی، اس کے اوپر فائن عائد ہوا۔ جب وہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن اور بہت ساری شوگر ملیں عدالتوں میں چلی گئی اور انہوں نے سٹیز لے لیے اس فائن کو نہ ادا کرنے کی۔ 20 ارب سے زائد کا فائن ہوا ان کو، ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ سن 2009 سے لے کے آج سن 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 100 سے زائد پٹیشنز ہیں جس کے اندر سٹیز ہیں، اور انہوں نے جھگڑا ہوا ہے اس فائن کو جو کہ باقاعدہ قانونی طور پہ ڈٹرمن ہو کے ہوا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ عمران خان اپنی ذات نہیں بلکہ قوم کو مضبوط اور خوشحال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ احتجاجی دھمکیوں سے خطرہ نہیں، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے، سیاسی مخالفین صبر کے ساتھ 2023 کا انتظار کریں۔
پارٹی اور بزنس کمیونٹی سمیت دیگر وفود سے ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ احتساب سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں میں اصلاحات لا رہے ہیں، میرٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں من پسند تعیناتیوں کی وجہ سے ادارے تباہ ہوئے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ ہر شعبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سرکٹ ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں صاف اور سرسبز پنجاب مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پودا لگانے کے بعد شجرکاری کی مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شجرکاری آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں عوام میں شجرکاری کی اہمیت کو شعور بیدار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پودے کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے مانسیرا کے سیاحتی مقام شوگران میں سڑکوں کی تعمیر کے 3 مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ان سڑکوں پر شوگران، گھنکول، پابرنگ اور مانور ویلی روڈز شامل ہیں۔ ان سڑکوں کی مجموعی لمبائی 35 کلومیٹر ہے، جبکہ ان سڑکوں کی تعمیر پر 14 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ سیاحتی مقامات تک سڑکوں کی تعمیر سے علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا، جبکہ مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتیں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق سیاحت کے فروغ کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں اور اس میں ٹورزم سیکٹر ٹاپ پہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہائیڈل سیکٹر ہے، مائنز اینڈ منرل سیکٹر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے ہمارے انڈسٹریل خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس 4 ہی سیکٹر ہے کہ جہاں سے ہم ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں ٹورزم سیکٹر ٹاپ پہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور اب آپ کو بتائیں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 5,92,000 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 1,39,00,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں 1,41,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مریضوں کی تعداد 36 لاکھ سے زیادہ ہے۔ برازیل میں اب تک 76,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ 82,85,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کے بعد اب بات کر رہے تھے پاکستان کی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,000 مریض صحت یاب ہوئے اور اب تک 1,83,737 افراد نے وائرس کو شکست دی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں ملک میں 2,085 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,59,999 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف 70,787 رہ گئی۔ سندھ میں 1,10,068، جبکہ پنجاب میں 89,023 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 31,486، بلوچستان میں 11,385 کیسز، جبکہ اسلام آباد میں 14,454 افراد متاثر ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49 اموات کے بعد جہاں باق ہونے والوں کی تعداد 5,475 ہو گئی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کووڈ-19 کو شکست دینے کے بعد دفتر میں اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے بھرپور حمایت اور نیک خواہشات کے لیے اپنے تمام کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ کووڈ-19 کے بعد دوبارہ اپنے دفتر واپس آ گیا ہوں۔ 3 جولائی کو وزیر خارجہ نے کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا تھا اور وہیں سے دفتری امور نمٹا رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے تمام طبی عملے اور فرنٹ لائن ورکرز کو اس وبا کے خلاف جنگ میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت اب تک ملک بھر میں 1,29,51,000 سے زائد مستحق افراد میں 156 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ سندھ میں 46 ارب 95 کروڑ روپے 38,95,094 سے زائد افراد میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں 58,31,000 سے زائد افراد میں 70 ارب 56 کروڑ سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 22,08,000 سے زائد افراد میں 26 ارب 81 کروڑ روپے سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ضلع کلگام میں بھارتی فورسز نے ایک بار پھر بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرچ آپریشن کی آڑ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وادی کے مختلف علاقوں میں بھارتی فورسز نے محاصرہ کیا، جبکہ آخری اطلاعات تک محاصرے کی کارروائیاں جاری رہیں۔
گزشتہ روز بھی ضلع کپواڑہ میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں کشمیری نوجوانوں کا محاصرہ کر کے ان کو دوران محاصرہ شہید کر دیا تھا۔ خبرنامے کے آخر میں بات کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ سندھ، شمالی مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب بھی آندھی چلنے کے علاوہ بارش ہو سکتی ہے۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز۔ آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔